वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन रज़ा एडवोकेट हाई कोर्ट ने। वेलकम सर। आप इसे आगाज़ करते हैं। ये बताइएगा, कल जो वाक़या हुआ, आगे हमने अपने मेहमानों से सवाल किया है, तो आप थोड़ा सा सवाल से बताइए कि 780A वकला पे लगी है, वकला की जानिब से, तो ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है? क्या वाक़या हुआ थोड़ा सा? बड़ा अफसोसनाक है। हम तो एक अरसे से ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वकला के दरमियान तकसीम पैदा करने की एक साजिश जो है वो हुकूमत की तरफ से की जा रही है, और जिसमें कि वज़ीर कानून बराह रास्त मुलव्वस हैं। और वो चूँकि ये जो वकला इत्तेहाद है, बुनियादी तौर पे अगर आपका इत्तफाक हो तो जो हमारे एक ख़ास नारा भी है हमारे जो कम्युनिटी के अंदर, हमारी फ्रेटर्निटी के अंदर, कि वकला इत्तेहाद जिंदाबाद। जो वकला इत्तेहाद है, इसने कभी भी किसी जो ऐसी आमरीत, जो किसी जुल्म के आगे इसने सर नहीं झुकाया। ये आप को याद होगा जब मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चली थी और उसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ वकला खड़े हुए थे, तो एक लंबी जद्दोजहद करके, यानी 2-3 साल पे मुश्तमिल जो जद्दोजहद थी, और उसके नतीजे में ही जमहूरियत बहाल हुई थी, और उसके नतीजे में ही गवर्नमेंट जो है वो सियासी जमातों को वापस आने का मौका मिला था। तो मकसद बात करने का ये है कि वकला के अंदर जो एक यूनिटी है, जो इत्तेहाद है, और जो हमारे कम्युनिटी के दरमियान एक मोहब्बत का सिलसिला है, एक काले कोट का जो एहतराम है हमारे दोस्तों में आपस में, तो ये एक बाकायदा साजिश के तहत पिछले एक लंबे अरसे से इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। और ये इसकी वजह ये थी कि इनको पता है कि वकला जो हैं वो किसी सूरत में लाकानूनीयत और गैर आइनी इकदामात को बर्दाश्त नहीं करते। आपको याद होगा जब 26वीं गैर आइनी तरमीम आइन में शामिल की गई, तो उसके बाद फौरी तौर पर वकला जो हैं वो एक्शन में आए। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ था, और जिसमें तमाम जमातों के नुमाइंदे शामिल हुए, हत्ता कि जो हुकूमती जमातें हैं उनके नुमाइंदे भी शामिल हुए। किस वजह से हुए कि वहाँ पर ये बात वकला को मालूम थी कि अगर ये अदालत को जो है, ये हमारे, चूँकि हम अदालत का हिस्सा हैं, हम हैं तो अदालत है, अदालत है तो हम हैं, हम यानी एक दूसरे का नागुज़ीर हिस्सा हैं। तो उस ऐसी सूरत में वकला को ये मालूम था कि अगर अदालत को कमज़ोर कर दिया जाएगा, अदालत को एग्जीक्यूटिव के नीचे लगा दिया जाएगा, तो उसके बाद यानी हमारे लिए भी कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। मगर अनफॉर्चुनेटली चूंकि आपको पता है कि बहुत सारे तल्ख हक़ाइक़ ऐसे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हुकूमत के पास होती हैं, और बहुत सारे लालच ओहदे ऐसे होते हैं, निज़ाम ऐसे होते हैं, तो वहाँ पर एक बाकायदा पूरी ताकत के साथ, पूरी साजिश के साथ वकला इत्तेहाद पर हमला किया गया। और उसके बाद जो है सर साहब, आपको रोकूंगा, वो आपकी बात अपनी जगह कंटिन्यू आप जारी रखिएगा, लेकिन जो बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि जैसे जुमले कसना और गालियां देना, हाई कोर्ट बार के सदर हैं, एक एहतराम भी होता है, एक सदर आ गया, मतलब भी आप लोगों की कम्युनिटी के अंदर एक चीज़ है, तो उसके मतलब वकला का एकदम से वही जो रवायती तरीक़ेकार है, जिस तरह लोग कहते हैं, जिस तरह कहते हैं PTI का रवैया ऐसा हो गया, गैर महज़ब हो गए हैं, बदतमीज़ी करते हैं, जिस तरह एक आप लोगों के ऊपर एक छाप लगी हुई है कि जी निचला कारकुन जो है वो उसको वो बात नहीं करता, या उनकी काउंसलिंग नहीं की जाती। तो आप समझते हैं कि क्या कल वो उस तरह का माहौल नज़र आ रहा था? तो आप क्या वो माहौल उसका? देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा था, और मैं चूँकि कंक्लूड कर रहा था कि किसी भी वाक़े के पीछे, किसी भी अगर आप कल के वाक़े को देखें तो बज़ाहिर तो वो एक सडन सारा कुछ हुआ कि वहाँ से सदर साहब जो हैं उनका गुज़र हुआ। उन्हें भी ख्याल करना चाहिए था कि चूँकि एक एहतजाज हो रहा है, एक मजमा इकट्ठा है, तो आपको नहीं ज़रूरत कि आप मजमे के सामने जाएं, या वो ज़ाहिर है वो आपके नुमाइंदे हैं, और यकीनन जिन लोगों ने वहाँ पे कोई इस तरह का कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, उनको भी जो है वो एहतियात से काम लेना चाहिए। मगर मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है, और वो पूरा बैकग्राउंड इसलिए है कि जब भी आमिराना सोच को नाफिज करने की कोशिश की जाएगी, जब भी गैर जमहूरी सोच को नाफिज करने की कोशिश की जाएगी, उस वक़्त सबसे पहली दीवार जो है वो वकला है, और वकला जो है वो हमेशा गैर आइनी इक़दामात के आगे खड़े हुए हैं। तो ये एक पूरी कोशिश की जा रही है। अभी कोई कल के वाक़े के बाद ये सिलसिला
جو ہے وہ کوئی بند نہیں ہو جائے گا کہ کوئی سلسلہ رک جائے گا یا اس طرح، کیونکہ یہ اب دونوں طرف آپ دیکھیں کہ وہ ایک طرف آپ نے جو وکلاء کے اوپر ناجائز 780A کا پرچہ دے دیا، یعنی 780A کی ایک اپنی ضروریات ہیں، وکلاء وہاں پر یونیفارم میں تھے، انہوں نے کوئی یعنی چلے موقع پہ جو بھی لے دے ہوا جو بھی، اس کو تو ہم الگ سے اس کے اوپر ایک پورے پروز اور کانس میں بات ہو سکتی ہے، مگر دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ لائک دیٹ کہ ان کو 788 کو اٹریکٹ کیا جائے. تو یہ جو لا قانونیت شروع ہوئی ہے یہ مناسب نہیں ہے. اور یقیناً تمام لوگوں کو جو ہے ابھی بھی میرا ایک وکیل کے طور پر، یعنی کسی پارٹی سے ہٹ کر کسی جماعت سے، میرا سب سے پہلے میرا درد، میری ذات، میرا خیال، میری کمیونٹی ہے، میرا کالا کوٹ ہے جس کے اندر میں چھپتا ہوں، جو میری عزت ہے، جو میری کالی ٹائی ہے، جس کی وجہ سے میں ہوں. تو ابھی بھی میں دونوں فریقین سے یہ ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا صدر ہائی کورٹ بار صاحب سے بھی اور جو ہمارے ساتھی وکلاء ہیں ان سے بھی کہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے. اور اس کو وکلاء کے درمیان اس قسم کی جو بات ہے، گھروں میں بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، بھائیوں کے درمیان بھی لڑائیاں اور تلخ کلامیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کو اس حد تک نہیں لے کے جانا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ پیچھے لے کے آنا چاہیے. اور آگے اس کو بجائے کوئی بھی قدم کل سے آج سے کوئی بھی قدم آگے کی طرف لے کے جانے کی بجائے قدم پیچھے کی طرف آنا چاہیے. رائی صاحب، پاک سعودیہ کا جو معاہدہ جو ہوا ہے، اس معاہدے کے حوالے سے جو اب آپ سمجھتے ہیں کہ جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ پر اس کے آگے کیا اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیں جی، بڑا کانفیڈنس پایا جا رہا ہے، اعتماد والی فضا قائم ہوئی ہے. سیلف ڈیفenس تو انسان کی جبلت ہے، اور پاکستان پینل کوڈ کے اندر پروویژن ہے، بلکہ دنیا کے تمام پینل کوڈ کے اندر پروویژن ہے کہ نتھنگ از offense which is committed in right of private defense. انسان کو اپنا دفاع کرنے کا پورا حق ہے، اور انسان ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ کسی شہد کی مکھی کو چھیڑ کے دیکھیں، ریئیکٹ کرے گی. آپ کسی کوے کو چھیڑ کے دیکھیں، آپ کسی کتے کو چھیڑ کے دیکھیں، آپ دیوار پر جو چھپکلی ہے اس کو دیکھیں، وہ کسی پتنگے کو پکڑے گی تو وہ پتنگا بھی کوشش کرے گا کہ اس کے منہ سے نکلے. آپ کسی جنگل میں آپ دیکھیں، جب شیر جھپکتا ہے کسی چیز کے اوپر، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بھاگتا ہے، میں اپنی جان بچاؤں چھڑاؤں. تو انسان جو ہے، یہ تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ بیٹھے بٹھائی ان کے اوپر آ جائے اور بیٹھے بٹھائے میٹھی نیند سو جائے. جیسے ہم وہ سنتے ہیں واقعات کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے موت آ گئی. کمرے میں بیٹھے تھے، کوئلے جلائے ہوئے تھے، دروازے بند تھے، صبح کو کمرے کھولنے ہیں تو وہ موت آ گئی. اس طرح کی جو موت ہے، انسان مزاحمت کرتے ہیں، انسان اپنے رائٹ کے لیے لڑتے ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ نے ثابت قدم لوگوں کو پسند کیا ہے، اور سٹینڈ لینے والے اور اصول پر کھڑے ہونے والے لوگوں کو پسند کیا ہے. وہ اقبال کا شعر آپ نے سنا ہوگا، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے. احسن رضا صاحب، پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں کھڑی ہے؟ جو جلسے کی تیاری ہو رہی ہے، یہ جلسہ کیا اس وقت ضروری تھا؟ جو حالات ہیں KPK میں، جو اس وقت قدرتی آفات آ گئی ہیں، پورے ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے، حکومت اس وقت جو ہے نا ایک اچھے کوشش کر رہی ہے کہ اس مستحکم کرنے کی، جو حالات ملک کے بنے ہوئے تھے. تو سمجھتے ہیں کہ یہ جلسہ جو ہے اس ٹائم پر یہ ضروری تھا، یا ان لوگوں کے لیے جو بیکار ہو گئے ہیں ان کے لیے کوئی اسٹریٹجی بناتی ہے آپ کی جماعت؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ حکومت کس کو کہتے ہیں؟ ایک غیر منتخب شدہ مسلط شدہ لوگ جو ہیں ان کو آپ اگر حکومت کہیں گے تو یہ حکومت کی بھی توہین ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کریں گے، آپ دیکھیں کہ سیلاب اگر آیا ہے تو آج یہ 35 سال سے 40 سال سے یہ لوگ آج سیلاب آ گئے، یہ ان کے لیے تو یہ عید کا سما ہے کہ یہ فنڈز آ جائیں گے. یہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا زلزلہ زدگان کے فنڈز آئے تھے تو شہباز شریف کے نے بڑے بڑے NGOز اور تنظیمیں اور سپلائی کی فرمیں کھول دی تھی شہباز شریف کے بیٹوں نے. تو ابھی بھی یہ ان کے لیے تو یہ ایک جو ہے کسی اس سے کم نہیں ہے. مرا تو غریب آدمی ہے، اور غریب آدمی اگر مرا ہے تو ان کے اپنے منسٹر احسن اقبال کی اگر آپ سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ انڈیا کی سائیڈ پہ انہوں نے بند بنا کر اس طرح بہتر طریقے سے مینج کیا ہے پانی کو کہ وہ اس سے جو ہے وہ ڈیزاسٹر. ہم کدی کے علاقے کے رہنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ چھوٹا سیلاب یا پانی کا زمین کے اوپر پھر جانا
وہ تو نعمت ہے کسان کے لیے. 4 سال 3 سال 2 سال پانی زمین کے اوپر پھر جائے تو کھاد کی ضرورت نہیں رہتی, پروڈکشن اچھی ہو جاتی ہے. مگر اگر وہ ویل مینجڈ ہو, اگر وہ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پھیلایا ہو پانی کو, تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے. اب جہاں تک آپ نے جلسے کے تعلق ہے, تو جلسہ جو ہے وہ اس لا قانونیت کے خلاف, جب تک آپ روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے, جب تک آپ اس وجہ کو نہیں پکڑیں گے, تو آپ کو وائرس تو بار بار لگتا رہے گا, آپ کو بار بار جو ہے وہ پرابلمز آتے رہیں گے. تو اس لیے چونکہ پاکستان کی عوام جو ہے اس وقت اس حکومت سے کس کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ویسے میرا ایک سوال تھا کہ اگر کارکردگی نظر آ رہا ہے, اگر جو کارکردگی 150 روپے کا پیٹرول تھا آج وہ 250 روپے کا پیٹرول ہے. جو آپ دیکھیں جو دوائیاں تھی, میں نے آج ہی ایک میڈیسن میں لینے گیا جو آج سے 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے اس کا پیکٹ جو ہے وہ 1500 کا تھا, آج اس کا پیکٹ 5500 کا ہے. ٹھیک ہے, میں وہ ہارٹ کی والد صاحب کی دوائی, تو میں انالیسس کر رہا تھا کہ 2 سال میں جو ہے آخر جب سے وہ دوائی بنی ہے تب سے لے کر اور وہ آج تک, تو پچھلے 2 سال 3 سال پہلے تک تو 1500 تک پہنچی تھی, اور 1500 سے لے کر آج 2 سال میں وہ 5500 تک پہنچ گئی ہے. تو کدھر ہے استحکام؟ استحکام اس وقت ہی آئے گا بھائی جب پاکستان کی عوام کی جو حقیقی آواز ہے, جو پاکستان کی عوام نے جس کو منتخب کیا ہے, جس کے پیچھے پاکستان کا اعتماد کھڑا ہے, جب آپ اس کے حوالے حکومت کریں گے, جب آپ زبردستی کے قانون نافذ نہیں کریں گے, اس کے بعد استحکام آئے گا, اس کے بعد ملک ترقی کر سکے. رائے صاحب یہ بتائیے گا, جیسے ابھی احسن رضا صاحب نے بھی دوائیوں اور اس طرح بات کی ہیلتھ کے حوالے سے, تو آپ کی جو اس وقت حکومتی کارکردگی ہے وہ ہیلتھ کے صحت کے حوالے سے کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں بالکل جناب نے جو بات کی ہے, بات یہ ہے کہ سیلاب کی جہاں تک بات ہے یہ ایک قدرتی آفات تھی, ٹھیک ہے, اللہ پاک ساروں کو اس سے آزمائش سے ساروں کو اس چیز سے محفوظ رکھے. تو بات یہ ہے کہ اس میں بھی قدرتی آفات آئی, اس میں ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ ان کی ٹیم کے ساتھ وہ کوشش ہیں لگی ہوئی ہیں جہاں تک جو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس چیز کو مینیج کر رہی ہیں. دوسری بات آپ نے میڈیسن کی بات کی, انہوں نے دوائیوں کی بات کی, جب اچھا دوسری انہوں نے بھائی نے بات کی یہ گورنمنٹ کی کہ یہ جو ہے نا ایک غیر آئینی گورنمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر پی ٹی آئی کے ظاہری بات عہدیدار ہیں, ہمارے بھائی ہیں, کیا 2018 میں آئین کے ساتھ گورنمنٹ آئی تھی پی ٹی آئی کی؟ ایک چیز. اچھا دوسری بات دیکھیں, وہ بات وہی ہے, اپنی بار انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک چیز. اچھا وہ جس طرح لائے گی وہ ساروں کو پتہ ہے, 2018 میں بھی جس طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دیکھیں نا بات نہیں ہے, میں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں 2018 کی بات نہ کریں, ابھی کی بات کریں, اس کی بعد میں کریں, ابھی کرنٹ بات کریں. بات کی تو میں تو صرف ان سے ایک سوال یہ پوچھ لیا نا کہ اگر یہ دیکھیں وکلا ہے, انہوں نے پارٹی کے اس کے عہدیدار صاحب مان لیں, آپ کہہ دیں کہ وہ بھی ٹھیک نہیں تھا کہ وہ آگے چلے. موڈ میں ایک جو یہ ممار ہے نا جی, مستری وہ دیوار بنا رہا تھا, تو اس نے اپنے نیچے سے کسی بندے نے کہا کہ مستری صاحب آپ دیوار ٹیڑھی بنا رہے ہیں, تو اس نے کہا تمہارا والد بھی تو پچھلے سال چرچ میں پکڑا گیا تھا, میں نے تمہیں روکا تھا. تو گزارش یہ ہے کہ بات اس وقت 2025 میں یہ بات کریں گے, میں پھر 83 سے شروع ہو جاؤں گا کہ کس طرح ایک شخص کو وزیر خزانہ بنایا گیا, کس طرح ایک شخص کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا, کس طرح اس نے اسلامی جمہوری اتحاد پہ قبضہ کیا, کس طرح اس نے جو ہے وہ پاکستان کو بہت لمبی چیزیں چلی جاتی ہیں. کس طرح ایون فیڈ کا دوسری بات, ایک منٹ آپ میں کارگر کی بات کرتا ہوں, میں اس پہ بھی آتا ہوں. ابھی جس طرح بھائی نے بات کی کہ میڈیسن کے حوالے سے بات کی, میڈیسن مہنگی ہو گئی ہے, ساری بات ہے. میں خود اپنے والدین کے لیے میڈیسن, ظاہری بات ہے کڈنی کی پیشنٹ ہے والدہ والد صاحب کو. مقصد کہنے کا ہے جب 2018 کے بعد پی ٹی آئی کا دور تھا, اربوں روپیہ سکینڈل عامر کیانی صاحب نے میڈیسن میں کیا ہے. یہ کھلی ساروں کے زد عام بات ہے, کوئی میں نہیں کہہ رہا کہ میں اگر نون کا ہوں, لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں آج سر دیکھیں آپ دیکھیں میری بات سن لینا, میں اس کی بات کروں. دیکھیں بات وہی ہے جہاں تک اب آیا. اب دیکھیں جو چیزوں کو 4.25 سال میں جو ایک تباہی کی نہج میں لے گئے تھے, اب اس کو بہتر کرنے کے لیے جس طرح اب یہ چیزوں کو بہتر ہو رہی ہیں. دیکھیں یہ سیلاب والی آفت بہت بڑی آفت ہے, اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے ساروں کو, ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات اس سے پہلے جو ہم نے چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی, جناب کا بھی بریک کے بعد آمد ہوئی ہے, ٹھیک ہے.
مقصد کہنے کا ہے ابھی مزید اگر ہماری گورنمنٹ کو ٹائم ملتا ہے، جو یہ معاملات جو اس سے پہلے جو چیزیں تھیں ان چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں، چاہے مہنگائی کے حوالے سے، ورنہ یقین کر سے ابھی صحت پہ بالکل کام ہو رہا ہے. پنجاب میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ابھی پنجاب میں آپ کو پتا ہے کینسر کے ہاسپٹل کا، ٹھیک ہے، مریم نواز صاحبہ نے ابھی کیا. وفاق میں ہو رہا ہے ابھی جو پورا پروجیکٹ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، وفاق میں. میں یہ سمجھتا ہوں ہیلتھ پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، چاہے وفاق میں ہے چاہے پنجاب میں ہے. اور وہ انشاءاللہ تعالی آپ اسپتالوں کو دیکھ لیں، آپ پنڈی ہولی فیملی دیکھ لیں، شفا کی طرز کا ہولی فیملی بنا ہے. آپ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل دیکھ لیں جس طرح ابھی وسیع ہوا ہے راول پنڈی میں، اس کے کارڈیولوجی دیکھ لیں جی، پورا کے پی کے وہاں پہ علاج کرانے آتا ہے. کیا نہیں آتا؟ یہ سامنے بیٹھے سن لیں. آپ پھر ہسپتال ٹھیکے میں دے دیے ہیں ڈاکٹرز کو، پھر وہی بات ہے، میری بات سن لیں، آپ چلائیں. اب میری بات سن لیں، دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر کو بینظیر ہاسپٹل دیکھ لیں آپ. مقصد کہنے کے آج آپ ہولی فیملی چلیں جو جناب، آپ یقین کریں آپ کا اتنے اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ آپ کا علاج ہو رہا ہے. ہم ڈیلی ہمارے پنڈی اسلام آباد باہر کے لوگ، ہم ڈیلی اپنے دوستوں بھائیوں کو وہاں سے جو ہے نا، جو دوائیوں کی بھی حد تک، یہ بھی میں بات بتا رہا ہوں، دوائیوں کی بھی حد تک ابھی ریسنٹلی ہیپیٹائٹس سی کی دوائیاں کتنی کاسٹلی ہیں، عام غریب بندے کی پون سے باہر ہیں، وہ اس کی ایک بوٹل بھی وہ ہم ہولی فیملی سے لے کے ان کو جناب دیتے ہیں، وہ اپنی رپورٹ سے وہ لا کے میں نے خود کروائی لوگوں کے لیے. کیوں؟ بات یہ ہیلتھ پہ کام ہو رہا ہے. اب آپ یہ ایک صرف اگر میں ایک چیز سے یہ ہوں، دیکھیں جی، کسی نے کسی بھی جماعت کے سربراہ نے، چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں، کوئی بھی ہے، کسی بھی پارٹی کے ہیں، اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کی آپ بیان کریں، اگر غلط ہے تو وہ بھی آپ بات. اب یہ صرف یہاں پہ میں ایک سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا صرف موقف ہے، صرف عمران خان صاحب اگر اقتدار میں ہیں تو پاکستان ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان میں قیامت ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے 3.25 سال وہ اقتدار میں تھے، آپ اس ٹائم دیکھ لیں کتنے کام ہوئے ہیں، کتنے پروجیکٹ ہوئے ہیں اور کتنی چیزوں پہ ہوئے ہیں. آپ مجھے گنوا دیں، چلے میں ان بھائی کو نہیں، مجھے آپ گنوا دیں، آپ سے تو کوئی وہ بات نہیں. چلیں رائے صاحب آتے ہیں آپ کی طرف ذرا اگلا. مجھے ایسا رائے صاحب جلدی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں مہنگائی کی، آپ نے ذکر کیا مہنگائی کے حوالے سے، بھی پچھلے دنوں ایک دم سے آٹا بڑا مہنگا ہو گیا ان کی موجودہ حکومت میں. آپ لوگوں میں سے کوئی نکلا نہیں، پی ٹی آئی سے اپوزیشن ہے، آپ لوگ رول ہونا چاہیے ایک دم. ہم نے روڈوں پہ نہیں دیکھا کوئی نکلا نہیں، کسی نے مطلب 17 سے 4 3 سے ویسے میں اپنے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ سیلاب ہے اور وہ ان کو کوئی مینج کرنے کا ٹائم، ان کو موقع کوئی اصل میں مینج ہونا ہی نہیں ہے، چونکہ یہ کمیشن پہ کام چل رہا ہے سارا. ابھی میرے بھائی نے ہاسپٹلز کی بات کی، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آٹے کا ایک 15 کلو کا تھیلا ایک عام آدمی، غریب آدمی کیونکہ ہم لوگ تو چلے شاید آپ لوگ تو نہیں، لیکن غریب آدمی سروائیو 300 سے 400 روپے ایک دم سے بڑھتا ہے، وہ 1750 پہ چلا جاتا ہے. تو ہم نے نہیں دیکھا کسی جگہ پر کوئی اس کا مظاہرہ کیا. لوگ مطلب سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا رول نہیں تھا اس میں، یا اپوزیشن نے کبھی احتجاج ان چیزوں کے اوپر یہی عرض کر رہا ہوں باہر آ کر. میں بالکل آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک کمیشن مافیا ہے بیسیکلی. یہ ابھی ہاسپٹل میں کسی ہاسپٹل میں دوائی نہیں ہے، اسپتال ٹھیکوں پر دے دیے گئے ہیں، اور یہ ہاسپٹلوں کی ٹائلیں ضرور چینج کروائی گئی ہیں کیونکہ اس میں کمیشن بنتا ہے، اسی لیے موٹر ویز بنائی جاتی ہیں کہ ان پہ کمیشن بنتا ہے. یہ ایک ہیلتھ کارڈ کا جواب دے دیں. جب ہاسپٹل، جب ایک جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی سہولت مل گئی کہ عام آدمی کو بہتر عزت کے ساتھ جو ہے علاج اس کا ہونا شروع. ڈاکٹر ہاسپٹل میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک غریب آدمی جا کے ڈاکٹر وہ نہیں ہے. میں آٹے کے حوالے سے عرض کر دوں کہ یہ مافیا ہے، انہوں نے یہ خود یہ ساری چیزیں مینج کرتے ہیں. یہ پہلے امپورٹ کے اوپر ٹیکس اٹھاتے ہیں، پھر امپورٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں جب ان کا اپنا مال آ جاتا ہے. مطلب وہ تو چلے کرتے ہیں، وہ تو چلے کرتے ہیں، یہ جلسہ ہم اسی لیے کر رہے ہیں. اچھا جلسہ آپ کر رہے ہیں، مطلب مہنگائی ہمارے ایجنڈے، اور خان صاحب نے پہلی 2 ایجنڈے مین افغان جو مہاجرین ہیں ان کا غیر قانونی ایگزٹ اور مہنگائی، یہ ہمارے ایجنڈے کا مین ایجنڈا ہے. یعنی کہ وہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے خیال میں افغان جو ہیں وہ نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ان کو بے عزت کر کے، ان کو، وہ ہمارے افغان بھائی ہیں، وہ ہم نے ان کو گلے سے لگایا تھا، ہم نے ان کو
उनके नाम पर डॉलर भी लिए हुए हैं। लेकिन अब वो जो पकड़े जा रहे हैं मुख्तलिफ दहशतगर्दी में, देखिए मेरी बात और सुने, मुख्तलिफ तो चीजों आप में। उनको रजिस्टर्ड करें, दहशतगर्दी पाकिस्तानी या चोरी चकारी में कच्चे के डाकू इन्वॉल्व, वो तो आपसे कंट्रोल नहीं होते, वो तो अफगान नहीं है। राय साहब वो तो आखिर में कच्चे क्या के मौक़िफ़ डाकू हैं। देंगे इस सारी जो सवाल कर रहा था, ये अफगान माजरीन वाला भी आ गया, तो कंक्लूड करते हैं सर प्रोग्राम को। देखें सर, जो जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, राजा साहब ने क्रिटिसाइज किया कि 2018 में जो आपकी गवर्नमेंट बनी थी वो लीगल थी, और मेरे भाई जो है ना ये भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट आपकी बनी है ये फॉर्म 47 की है, और इस तरह से करके जिस तरह से बनी है। सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम के बगैर कुछ नहीं है। सिस्टम आइन देता है, आइन एक इमरानी मुआहदा है जो स्टेट का लोगों के साथ होता है। आज तक लोगों को आइन बनाने के अमल में शामिल नहीं किया गया। ये आइन जो है चंद लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करता है, और बहुत सारे लोग महरूमी का शिकार है, और उनके ऊपर सिर्फ तसल्लुत है। और ये कोई बात नहीं है कि खुफिया कुव्वतें हुकूमतें बनाएं, चीज़ नज़र आनी चाहिए। खुदा ताला ने भी अगर किसी कौम पर अजाब भेजा है तो पैगंबर भेजा है और मैसेज भेजा है, नोटिस दिया है, बताया है, बाखबर किया है, मना किया है पैगंबरों ने, और फिर उसके बाद अजाब आया अगर कोई कौम मना नहीं हुई। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है जी। राय साहब ने आखिर में बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आइन की बालादस्ती होना चाहिए, आइन की बालादस्ती के बगैर कोई भी चीज़ मुस्तहकम नहीं हो सकती। और ये मेहमानों का शुक्रिया, आपने इनकी राय सुनी, हमारे मेहमानों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी सुना, हुकूमती कारकर्दगी भी सुनी, मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे मौजूद थे, उनकी ज़ुबानी राय साहब ने अपने ज़बरदस्त तज्ज़िये किए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ इसी तरह अपने नए मेहमानों के साथ हाज़िर होंगे। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। आज का पाकिस्तान प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान इमरान नजवा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।